बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर वजाहत अहमद हूँ। आज का जो मौजू है वो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को है। वो मर्ज पाकिस्तान में बहुत सारे लोग उसमें मुब्तला हैं, औरतें हैं या जवान हैं या बूढ़े हैं। ये इसकी ज़्यादातर वजूहात बेततालीम होती हैं। तो इस मौजू का नाम है बवासीर पाइल्स। ये पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फैल चुका है, क्योंकि आजकल लोग खाने पीने में एहतियात नहीं करते, जंक फूड्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, शराब नोशी करते हैं या सिगरेट वगैरह पीते हैं या दूसरी किस्म का नशा करते हैं। तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। ख़ास तौर पे जवान भी इसमें मुब्तला हो गए हैं, औरतें और बूढ़े भी इसमें बहुत ज़्यादा मुब्तला है। बूढ़े तो पहले भी थे लेकिन अब बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है, क्योंकि नाकिस किस्म की ग़िज़ाएँ आ गई हैं, आर्टिफिशियल फूड्स आ गए हैं, मसनूई फूड्स आ गए हैं, मसनूई खुराकें आ गई हैं, कुदरत से हम लोग दूर हो गए, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। तो इसमें बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़े तकलीफ में मर्ज़ है, खून बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। जब ये बढ़ता है तो फिर मरीज़ के लिए बहुत तकलीफ़ का बायस बन जाता है। तो आज हम इस मौजू पे बात करेंगे, कोशिश करेंगे इसके तमाम मौजू को कवर किया जा सके और आपको बेहतरीन इलाज बताया जा सके जिसमें आप जल्द अज जल्द ठीक हो जाएं। सबसे पहले ये समझना होगा कि बवासीर होती क्यों है। जब भी कोई आदमी या औरत या बूढ़ा इसमें मुब्तला होता है तो उसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं, जिसमें ज़्यादातर खाने पीने में बेअतदाली और बेहतियाती होती है। गलत किस्म की नामुनासिब किस्म की ग़िज़ा जो सी है वो आप जब खाते हैं तब ये मसला बन जाता है। या एक और वजह है, जो मेन इसका रीज़न है, वो आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होता है। तो ज़्यादातर वो लोग मुब्तला होते हैं जो बैठे रहते हैं, बैठे रहने का काम करते हैं, हेल्थी एक्टिविटी नहीं होती, चलना फिरना जिनका कम होता है, या जिनको किसी जोर लग पड़ने की वजह से या गिरने की वजह से या किसी भी वजह से उनकी निचली रीढ़ की हड्डी में चोट आ जाए, ज़रब आ जाए या उनके नर्व्स दब जाए, जहाँ से रेक्टम के आपके नर्व्स निकलते हैं, वो शख्स जो है वो बवासीर में मुब्तला हो जाता है। तो इसको हम देखेंगे तफसील से और उम्मीद है आप पूरी वीडियो देखेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। सबसे पहले हम इसमें एहसासात की बात करते हैं कि बवासीर में जो एहसासात होते हैं वो हमें किन अद्वियात की तरफ इशारा करते हैं, और उन एहसासात को लेके हम मरीज़ की बवासीर का इलाज भी कर सकते हैं। सबसे पहले जिस दवाई की बात करेंगे उसमें मरीज़ को बगैर खून वाली बवासीर होती है और इसके मस्सों में जलन, डंक लगने और दबाए जाने का एहसास होता है। तो ऐसे लोग ज़्यादातर बैठे रहने का काम करते हैं, हेल्थी एक्टिविटी कोई नहीं होती, चाय का, शराब का और सिगरेट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, मिर्च मसाला ज़्यादा खाते हैं। तो ऐसे मरीज़ों को आप नक्समामी का दे के ठीक कर सकते हैं। ये काफ़ी बेहतरीन मेडिसिन है। बवासीर के मसले में तकरीबन 80% केसेस बवासीर के नक्समामिका से ठीक हो जाते हैं। दूसरी मेडिसिन में बवासीर के जो मसले होते हैं इसमें खारिश होती है और जलन होती है, और मरीज़ ज़्यादातर मैला कुचला रहना पसंद करता है, सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखता। जैसे जिस्मानी तौर पे गंदा होता है ऐसे ही ज़हनी तौर पे भी गंदा होता है, इसके ख्यालात और इसकी सोच भी गंदी होती है। तो ऐसे मरीज़ों को आप सल्फ़र दे के साफ़ सुथरा इंसान बना सकते हैं और उसकी ज़हनी सफाई भी हो जाती है सल्फ़र देने से, और उसके बवासीर में अफाका भी हो जाता है, बल्कि मुकम्मल ठीक भी हो जाता है। नक्समामिका और सल्फ़र दो टॉप क्लास मेडिसिन है जो बवासीर के 80% 90% केसेस को कवर कर लेते हैं। तीसरी मेडिसिन में जलन का एहसास इतना ज़्यादा होता है कि मरीज़ को महसूस होता है कि जैसे बवासीरी मसों में से गर्म सुइयाँ गुजारी जा रही हैं, इतना शदीद एहसास होता है और जलन बेइंतहा होती है। प्यास उसको बार बार लगती है, एक घूंट पानी पीता है। तो ऐसे मरीज़ को आप आर्सेनिक एल्बम दे के सुकून दे सकते हैं। उसकी जलन में, उसके एहसासात में कमी वाक़ हो जाती है और उसकी बवासीर भी आर्सेनिक एल्बम से ठीक हो जाती है। उसकी प्यास की शिद्दत, उसके अंदर जो बेचैनी होती है वो भी ठीक हो जाती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसमें जलन, दुखन और भराव का एहसास होता है और ऐसे मालूम होता है जैसे उसकी कमर टूट जाएगी। ऐसे मरीज़ को आप हेमामेलस दे के ठीक कर सकते हैं। इसमें गहरे रंग का खून आता है बवासीर में और जो कि बड़े तकलीफ का बायस बनता है। जलन, दुखन और भराव का एहसास बहुत शदीद होता है और कमर में जो दर्द होता है ऐसा लगता है इसकी मरीज़ को कि मेरी कमर टूट जाएगी। हेमामेलस दें, इंशाल्लाह उसकी जो बवासीर का मसला है, उसकी जो ब्लीडिंग का मसला वो भी ठीक हो जाएगा, कमर दर्द की तकलीफ भी ठीक हो जाएगी और उसके जो एहसासात हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसमें जलनदार और डंक लगने वाली दर्दें होती हैं, और इन दर्दों में चलने फिरने, बोलने से और उसके मुतालिक सोचने से, ऊंची आवाज़ में या आवाज़ पे जोर दे के बोलने से भी तकलीफ में इजाफा हो जाता है। ऐसे मरीजों को आप कास्टिकम देकर ठीक कर सकते हैं। इनकी जितनी भी तकलीफ होती हैं वो कास्टिकम से ठीक हो जाती हैं। नेक्स्ट मेडिसिन में जो मरीज आते हैं उनमें उनके रेक्टम में चुभन, भराव और खुश्की का एहसास बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इनकी कमर में दर्द भी होता है,
ایسے مریضوں کو آپ ایسیکولس ہپ دے کے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ میڈیسن میں مریض کے ریکٹم میں چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کی جو پھانس ہوتی ہے یا چھوٹے چھوٹے لکڑیوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں، ان کے ریکٹم میں ایسا احساس ہوتا ہے کہ وہ لکڑیوں کے ٹکڑے بھرے ہوئے ہیں یا وہ لکڑیوں کے ٹکڑے ریکٹم میں پھنسے ہوئے ہیں، ایسا احساس ان کو ہوتا ہے جو کہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، اور ان کی قبض بھی بہت شدید ہوتی ہے، قبض سے کسی طرح ان کو چھٹکارا نہیں ملتا۔ ایسے مریضوں کو آپ کولنسونیا دے کے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ کولنسونیا ان کو بہت جلد شفا یاب کر دیتی ہے۔ اچھا، نیکسٹ میڈیسن میں مریض کو ریکٹم میں ایسا احساس ہوتا ہے کسی نے شیشہ پیس کے اس کے ریکٹم میں بھر دیا، ایسے مریضوں کو آپ ریٹنیا دے کے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ریٹنیا ان کو پہلی خوراک میں ہی فائدہ دے گی، اور اس کی کیفیت میں جو احساس اس کو ریکٹم میں محسوس ہو رہا ہے اس کو وہ بہت جلد پہلی خوراک میں ہی ٹھیک کر دے گی، اور باقی جو بواسیر کے مسئلے ہیں اس کو بھی بہت جلد کلیئر کر دے گی۔ نیکسٹ میڈیسن میں جو مریض ہوتا ہے اس کو جو بواسیر کے مسئلے ہوتے ہیں اس میں شدید حساسیت پائی جاتی ہے، جس میں جسم کا کپڑا جو سا اس نے پہنا ہوتا ہے اس کو لگنے سے بھی شدید درد ہوتی ہے، تو کپڑا لگنا تک مسوں میں برداشت نہیں کر پاتا، اتنی شدید اس میں سینسٹیوٹی پائی جاتی ہے، اور اس کو ایسا احساس ہوتا ہے جیسے ریکٹم پہ چھوٹے چھوٹے ہتھوڑے سے کوئی مار رہا ہے، چھوٹے چھوٹے ہتھوڑوں سے کوئی چوٹ دے رہا ہے بار بار، جو کہ اس کے لیے بے انتہا شدید تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ ایسے مریضوں کو آپ ایسڈ میور دیں، ان کے یہ جتنے بھی احساسات ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے، اور ان کی بواسیری مسئلے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور وہ ان کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ نیکسٹ میڈیسن میں مریض کے ریکٹم کے اندر دبائے جانے کا احساس، اور اس کو ریکٹم میں دھڑکن محسوس ہوتی ہے۔ مریض کھلی ہوا زیادہ پسند کرتا ہے، اکثر کھلے کپڑے پہنتا ہے مریض اس کے اندر، تو ایسے مریضوں کو آپ لیکسس دیں۔ اس کا مریض زیادہ تر اکثر اوقات ہائی بلڈ پریشر کا شکار بھی ہوتا ہے۔ ایسے مریضوں کو جب آپ لیکسس دیں گے تو اس کے جتنے بھی احساسات ہیں، بواسیر ہے، ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، باقی معاملات بھی اس کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن ایک پریکاشنز آپ نے لازمی لینی ہے، کسی بھی قسم کی میڈیسن، ہومیوپیتھک میڈیسن لینے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں، اس کو اپنی تمام علامات بتائیں، اس کے بعد میڈیسن لیں۔ بلکہ بہترین تو یہی ہے کہ مریض حضرات جتنے بھی ہیں وہ ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں۔ اگر آپ مجھ سے میڈیسن لینا چاہتے ہیں، آن لائن کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے فیس بک یا انسٹاگرام پہ میسج کر سکتے ہیں، میں آپ کو رپلائی کروں گا انشاءاللہ، اور آپ کو کنسلٹیشن بھی دوں گا، کیونکہ میں آن لائن کنسلٹیشن بھی دیتا ہوں مریضوں کو، جنہوں نے مشورہ کرنا تھا ان کو مشورہ دیتا ہوں، اور جن کو میڈیسن چاہیے ہوتی ہے، جنہوں نے میڈیسن بنوانی ہوتی ہے، ان کو میڈیسن بھی بذریعہ کوریئر بھجواتا ہوں۔ تو آپ نے اگر آن لائن کنسلٹیشن کرنی ہے، لینی ہے، تو آپ مجھ سے مشورہ کر سکتے ہیں، دوائی بھی لے سکتے ہیں، لیکن بغیر ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے آپ نے میڈیسن سیلف میڈیکیشن بالکل نہیں کرنی۔ بواسیر میں بہت زیادہ کمر درد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مریض اکثر پریشان رہتا ہے، کیونکہ ایک تو بواسیر کی اس کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرے ساتھ میں کمر درد کی تکلیف ہوتی ہے۔ جب یہ دونوں تکلیفیں ملتی ہیں تو مریض کی زندگی ایک طرح سے بہت مشکل بن جاتی ہے، اس کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو کچھ میڈیسن بتاتا ہوں جو کمر درد میں بواسیر کے ساتھ کام آتی ہیں، وہ کمر درد کو بھی ٹھیک کرتی ہیں، بواسیر کو بھی ٹھیک کرتی ہیں۔ اس میں بواسیر میں اکثر کمر درد بھی ہوتا ہے، ساتھ سر درد بھی ہوتا ہے، اور جس مریض کو بواسیر میں کمر درد ہو، اس کی کمر درد میں اس کو کروٹ لینے کے لیے اٹھ کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ جتنے بھی مریض بواسیر میں یا بواسیر کے بغیر کمر درد ہو ان کو کروٹ لینے کے لیے اٹھ کے بیٹھنا پڑے، پھر وہ کروٹ لے سکیں، ان کی ایک ہی میڈیسن ہے نکسوامیکا۔ نکسوامیکا ان کی بہترین دوائی ہے، اور ان کی کمر درد کو اور بواسیر کو بہترین طریقے سے ختم کر دے گی۔ ایسا کمر درد جو چلتے وقت کولوں تک چلا جائے، چھوٹی کمر اور کولوں میں مستقل طور پر درد رہتا ہے، اس میں بادی بواسیر ہوتی ہے، اور ریکٹم میں لکڑیوں کے پھنسے ہونے کا احساس لازمی ہوتا ہے۔ اس کو آپ ایسیکولس ہپ دیں، انشاءاللہ آپ کا مریض مکمل ٹھیک ہو جائے۔ اچھا، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو، مریض کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بس اس کی اب کمر ٹوٹ جائے گی، اتنی شدید درد ہوتی ہے، اور بواسیر میں سے مسلسل جو ہے سیاہی مائل خون جاری رہتا ہے۔ ایسے مریضوں کو آپ ہیماملس دیں، اس کا جریان خون بھی رک جائے گا، اس کا کمر درد بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کی بواسیر بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا، کمر درد بے انتہا شدید ہوتا ہے، اور اس تکلیف کی وجہ سے، اس درد کی وجہ سے انسان بے انتہا شدید نکاحت میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے، اس کی وائٹل فورس بھی کمزور ہوتی ہے۔ ایسے مریضوں کو آپ آرسینک ایلبم کی 1-2 خوراکیں دے کے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اچھا، خونی اور بادی بواسیر، جس میں خون آتا ہے اور جس میں نہیں آتا، اس کی کچھ میڈیسن آپ کو بتاتا ہوں۔ جو بواسیری میں سے بغیر خون کے ہوں، جن میں خون نہ آتا ہو، بادی بواسیر جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں، اس کو نکسوامیکا اور ایسیکولس ہپ دے کے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ان دونوں دوائیوں کے مریضوں میں بواسیر میں خون نہیں آتا، اور جس بواسیر میں خون آئے اس کے مسوں میں سے بے انتہا خون نکلتا ہے، اور اس کو شدید قبض ہوتی ہے۔ کولنسونیا اس کی میڈیسن بنتی ہے۔ بواسیری مسئلے جن میں شدید خون آئے، اور خون آنے کے بعد انسان نکاحت میں مبتلا ہو جائے، بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ اس کو کمزوری ہوگی، نکاحت محسوس کرے انسان خون کے بہہ جانے کی وجہ سے، ایسے مریض کو آپ ہیماملس دیں، اور ہائیڈراسٹس بھی کام آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ معدے کے علامات بھی شامل ہوتی ہیں۔
آپ ایسے مریض کو ہیمامرس دے کے ٹھیک کر سکتے ہیں، اس کی نکاحت کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس کا خون سیاہی مائل ہوتا ہے، یہ سمٹم یاد رکھیں۔ بواسیری مسوں میں سے خون بہت زیادہ آتا ہے، ریکٹم پھٹی ہوئی ہوتی ہے، یا اسے عام زبان میں آپ فشر کہہ سکتے ہیں۔ ریکٹم میں فشرز ہوتے ہیں اس کو، جو اس کو سکون نہیں لینے دیتے، اور اس کا ریکٹم مریض کا اس دوائی میں باہر آ جاتا ہے۔ نائٹرک ایسڈ سے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جس مریض کو پائلز ہوتی ہے اس کے ریکٹم میں بے انتہا شدید کھجلی ہوتی ہے، ایسے مریض کو آپ پیٹرولیم دیں، اس کی کھجلی ٹھیک ہو جائے گی، اس کی خارش جو انسی ریکٹم میں ہوتی ہے ٹھیک ہو جائے گی، اور مریض کو سکون ہو جائے گا۔ بواسیری مسوں میں خارش کی وجہ سے مریض کو ساری ساری رات جاگنا پڑتا ہے، رات کے ٹائم اتنی شدید خارش ہوتی ہے، ایسی خارش کو آپ نکس مامی کا دے کے سکون دے سکتے ہیں، اور اس سے اس کی بواسیر بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ جن مسوں میں بواسیری مسوں میں خارش اور جلن ساتھ ہو، اس کو آپ سلفر دیں، اس سے آرام آ جائے گا۔ جو بواسیری مسے سوجے ہوئے ہوں اور انہیں خارش ہو، ڈنک لگنے کے سے درد ہوں اور جلن دار دردیں ہوں، ایسے مریض کو آپ کاسٹکم استعمال کرائیں۔ کاسٹکم بہترین دوائی ہے ایسے مسئلوں میں۔ پائلز کے ساتھ گیس ہو پیٹ میں اور ریکٹم میں خارش ہو، کھجلی ہو، اس کے لیے آپ کولنسونیا استعمال کر سکتے ہیں، بہترین دوائی ہے گیس کے سمٹم کے ساتھ۔ بواسیری مسوں کی خارش جس کو ٹھنڈے پانی سے آرام ہے، ٹھنڈے پانی سے استنجا کرنے سے آرام ہے، ایلوز کی بے خطا علامت ہے، آپ ایلوز ساتھ استعمال کرائیں، اس کی بواسیر بھی ٹھیک ہو جائے گی اور اس کی خارش کا مسئلہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پائلز کے جو مسئلے ہوتے ہیں ان میں ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے اگر کمی واقع ہو تو اس کی کچھ دوائیں ادویات ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں، وہ استعمال کروائیں، یہ بڑا بہترین علامت ہے۔ یہ اس سے مریض کی جو پرفیکٹ میڈیسن ہے وہ بھی نکلتی ہے۔ ٹھنڈے پانی کے لگنے سے بواسیری مسوں میں علامت میں کمی ہو، خارش میں کمی ہو، اس کے لیے نکس مامی کا ایلوز اور ریٹنیا استعمال ہوتی ہے۔ ان میں آپ اپنا مریض کی علامت دیکھیں اور جو بالمثل دوائی بنتی ہے وہ استعمال کروائیں، انشاءاللہ آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے۔ مریض کے ریکٹم میں یا اس کے مسوں میں آگ کی طرح جلن ہوتی ہے، جو ٹھنڈے پانی کے استعمال سے وقتی طور پہ جس کو افاقہ ہوتا ہے، ریٹنیا کا سمٹم ہے، اس کو استعمال کروائیں۔ اچھا، اس میڈیسن کا سمٹم تو تھوڑا سا الٹا ہے، اس میں گرم پانی کے استعمال سے مریض کو افاقہ ہوتا ہے ریکٹم میں، ایسڈ میں، اور استعمال کروائیں، اس سے ٹھیک ہو جائے گا مریض۔ جن پائلز کے مریضوں کی تکالیف میں صبح کے وقت اضافہ ہو، نکس مامی کا استعمال کروائیں، اور جن پائل کی مریض کی تکالیفوں میں رات کے وقت اضافہ ہو، اس کو سلفر استعمال کروائیں۔ اچھا، پائلز کے بد اثرات بھی ہوتے ہیں۔ اکثر ایلوپیتھک میڈیسن یا کوئی بھی بے ضرر طریقہ علاج استعمال کرنے سے پائلز دبا دی جاتی ہے یا مسوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، تو اس سے بد اثرات بھی ہوتے ہیں۔ سب سے جو خطرناک مسئلہ ہے وہ دل کا مسئلہ ہے۔ بواسیر کے دب جانے کی وجہ سے کوئی بھی قلبی عارضہ ہو جائے مریض کو، یا قلبی عارضے میں مبتلا ہو جائے، مثال کے طور پہ مریض کو بواسیر تھی، اس نے علاج کروایا، اس کے بعد بواسیر اس کی ٹھیک ہوگی اور دل کی تکلیف شروع ہوگی، تو یہ انتہائی خطرناک سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ آپ ایسے مریضوں کو کولنسونیا دے کے ٹھیک کر سکتے ہیں، اس سے اس کی بواسیر بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور جس قلبی عارضے میں وہ مبتلا ہو گیا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سائیڈ ایفیکٹس اس کا کولنسونیا دور کر جائے گی۔ تو یہ کچھ ادویات تھی جو پائلز میں کام آتی ہیں۔ آپ کی پائلز کی علامات ان ادویات میں سے ملتی ہیں، تو آپ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں اور اپنی زندگیوں کو سکون میں لائیں۔ کوشش کریں کہ احتیاط کریں وزن اٹھانے میں، اور مارننگ واک شروع کریں، کھانے پینے میں احتیاط کریں۔ یہ جنک فوڈز وغیرہ ہو گئے، یہ اس کو بالکل بند کر دیں، تازہ فریش غذا بنا کے استعمال کریں۔ کوشش کریں کہ اتنا کھانا بنائیں کہ جو ایک وقت میں آپ کھا سکتے ہیں، اس کو فریج نہ کریں، کیونکہ ریفریجریٹ کرنے کے بعد کھانے میں کچھ بیکٹیریاز پیدا ہو جاتے ہیں جو آپ کے لیے صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو تازہ کھائیں اور ہائیجینک طریقے سے زندگی گزاریں، واک کریں، نماز پڑھیں، اور اپنے ذہنی خیالات کو صاف ستھرا رکھیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے آپ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ